बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10वीं किस्त में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने इस सीरीज़ की पहली 9 वीडियोज़ नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। नाज़रीन, अबू तालिब के इंतकाल के बाद कुरैश खुलकर सामने आ गए। एक रोज़ इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिया और कहने लगे, ये तो वही है जिसने हमारे इतने सारे मबूदों को एक मबूद बना दिया। ऐसे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक वहाँ आ गए और इस भीड़ में घुसकर इन लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग हज़रत अबू बकर पर टूट पड़े और इन्हें इतना मारा कि बेहोश हो गए। जब होश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत मालूम की तो पता चला कि खैरियत से हैं, तो अपनी तकलीफ़ को भूल गए। नाज़रीन, 10 शवाल नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए। इस सफ़र में आपके ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ थे। ताइफ पहुंचकर आप सबसे पहले कबीला सकीफ़ के सरदारों के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम की दावत दी तो इन्होंने आपको बुरा भला कहकर बात सुनने से इनकार कर दिया। आप इनसे मायूस होकर उठ खड़े हुए। इन्होंने ओबाश लड़कों को आपके पीछे लगा दिया और वो लड़के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे और कहके लगाने लगे। आपके दोनों पाँव लहूलुहान हो गए और जूते खून से भर गए। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको पत्थरों से बचाने के लिए खुद को उनके सामने कर रहे थे। इस तरह वो भी लहूलुहान हो गए और इतने ज़ख्म आए कि सर फट गया। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बस्ती से निकलकर एक बाग में दाखिल हो गए। इस तरह इन बदबख्त तरीन लोगों से छुटकारा मिला। आप और ज़ैद बिन हारिसा इस वक्त तक ज़ख्मों से बिल्कुल चूर हो चुके थे। आप एक दरख्त के साए में बैठ गए। वहाँ बाग के मालिक अतबा और शेबा भी मौजूद थे और वो भी देख चुके थे कि ताइफ के बदमाशों ने आपके साथ क्या सलूक किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि ये दोनों अल्लाह के दीन के दुश्मन हैं। इधर इन दोनों को आपकी हालत पर रहम आ गया और इनके कहने पर इनके एक ग़ुलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किए। उस ग़ुलाम का नाम उदास था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम किस इलाके के रहने वाले हो और तुम्हारा दीन क्या है? उदास ने बताया कि वो नसरानी है और निनोवा का रहने वाला है। उसके मुंह से निनोवा का नाम सुनकर आपने फरमाया, तो तुम यूनुस अलैहिस्सलाम के हम वतन हो जो मतई के बेटे थे। उदास बहुत हैरान हुआ और बोला, आपको यूनुस बिन मतई के बारे में कैसे मालूम हुआ? खुदा की कसम, जब मैं निनोवा से निकला था तो वहाँ 10 आदमी भी ऐसे नहीं थे जो यूनुस बिन मतई के बारे में जानते थे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे भाई थे, अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह ही ने मुझे उनके बारे में बताया है और ये भी बताया था कि उनकी कौम ने उनके साथ क्या सलूक किया था। आपकी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज सुनते ही उदास फ़ौरन आपके नज़दीक आ गया और आपके हाथों और पैरों को बोसा देने लगा। फिर उदास अतबा और शेबा की तरफ आया तो एक ने इससे कहा, तेरा नास हो, तुझे क्या हो गया था कि तू उसके हाथ और पैर छूने लगा? इस पर उदास बोला, मेरे आका, उस शख्स से बेहतर इंसान पूरी ज़मीन पर नहीं हो सकता। उसने मुझे ऐसी बात बताई है जो कि कोई नबी ही बता सकता है। इन उदास के बारे में आता है कि ये मुसलमान हो गए थे। अतबा और शेबा के बाग से निकलकर आप कन सालब के मुकाम पर पहुँचे। यहाँ एक बदली आप पर साया किए हुए थी। इस बदली में आपको जिब्राईल अलैहिस्सलाम नजर आए। इन्होंने आपसे कहा, अल्लाह ताला ने मुझे पहाड़ों के निगरान के साथ भेजा है, इसलिए बनी सकीफ़ के बारे में जो चाहें इस फरिश्ते को हुक्म दें। इसके बाद पहाड़ों के फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें तो मैं इन पहाड़ों के दरमियान इस कौम को कुचल दूं या इन्हें ज़मीन में धंसा कर इनके ऊपर पहाड़ गिरा दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे तवक्का है कि अल्लाह ताला इनकी औलादों में ज़रूर ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो उसकी इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इस पर पहाड़ों के फरिश्ते ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने जैसा आपको नाम दिया है आप हकीकत में भी वैसे ही हैं, यानी रऊफ़ुर रहीम हैं, बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले और बहुत रहम करने वाले। नाज़रीन, ताइफ के सफ़र से वापसी पर 9 जिन्नों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़र हुआ। आप इस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। जिन्नात ने जब आपकी करात की आवाज़ सुनी तो उसी वक्त मुसलमान हो गए। पहले वो यहूदी थे, फिर ताइफ से वापस आप मक्का आ गए। इधर वो जिन जब अपनी कौम में गए तो उन्होंने बाकी जिन्नों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। चुनाचे वो सब के सब मक्का पहुँच गए। इन्होंने हजूम के मुकाम पर क़याम किया और एक जिन को आपके पास भेजा। उसने आपसे अर्ज़ किया
میری قوم حجون کے مقام پر ٹھہری ہوئی ہے، آپ وہاں تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رات کے کسی وقت میں آنے کا وعدہ فرمایا۔ حجون مکہ کے ایک قبرستان کا نام تھا۔ رات کے وقت آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہاں پہنچے۔ حجون پہنچ کر آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے گرد ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا، اس سے باہر مت نکلنا۔ اگر تم نے دائرے سے باہر قدم رکھ دیا تو قیامت تک تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے اور نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئے۔ اچانک آپ کے پاس بالکل سیاہ فام لوگ آئے۔ یہ کافی تعداد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سننے کی خواہش میں ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے۔ جنات نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم جس جگہ کے رہنے والے ہیں وہ جگہ دور ہے، اس لیے ہمارے اور ہماری سواریوں کے لیے سفر کے سامان کا انتظام فرما دیجیے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو جب تمہارے ہاتھوں میں پہنچے گی تو وہ پہلے سے زیادہ پرگوشت ہو جائے گی، اور یہ لید اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اس طرح جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ ناظرین، ایک شخص طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ ایک اونچے درجے کے شاعر تھے۔ یہ ایک مرتبہ مکہ آئے۔ قریش نے ان سے کہا، آپ ہمارے درمیان ایسے وقت میں آئے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک شخص نے اپنا معاملہ بہت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس نے ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور اس کی باتوں میں جادو جیسا اثر ہے، اس لیے اب آپ نہ تو اس سے کوئی بات کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں۔ دوسرے دن طفیل بن عمرو کعبہ کا طواف کرنے گئے تو اپنے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات ان کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ طفیل بن عمرو نے ایک نہایت پاکیزہ اور خوبصورت کلام سنا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگے، میں اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہوں، اس لیے ان صاحب کی بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر یہ اچھی بات کہیں گے تو میں قبول کر لوں گا اور بری بات ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف چلے تو انہوں نے کہا، اے محمد، آپ کی قوم نے مجھ سے ایسا کہا ہے، اس لیے میں نے آپ کی باتوں سے بچنے کے لیے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا تھا، مگر آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ قرآن سن کر طفیل بن عمرو بول اٹھے، اللہ کی قسم میں نے اس سے اچھا کلام کبھی نہیں سنا۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ واپس روانہ ہو گئے۔ اپنی بستی کے قریب پہنچے تو وہاں انہیں پانی کے پاس قافلے کھڑے نظر آئے۔ عین اس وقت ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک نور پیدا ہو گیا، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہوا تھا۔ رات بھی اندھیری تھی۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور چیز میں پیدا فرما دے۔ مجھے ڈر ہے کہ میری قوم کے لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ دین بدلنے کی وجہ سے اس کی شکل بگڑ گئی۔ چنانچہ اسی وقت وہ نور ان کے چہرے سے ان کے کوڑے میں آ گیا۔ اب ان کا کوڑا کسی قندیل کی طرح روشن ہو گیا۔ اسی بنیاد پر حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو ذی نور کہا جانے لگا، یعنی نور والے۔ جب وہ گھر پہنچے تو اپنے والد اور بیوی کو اسلام کے بارے میں بتایا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہ سنی، ان کی مخالفت پر اتر آئی۔ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، قوم دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں دین کی طرف لے آ۔ حضرت طفیل بن عمرو پھر اپنے لوگوں کو مسلسل تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ لوگ ایمان لے آئے۔ طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر رات کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل مدینہ منورہ میں رکے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد پھر ایک مقام مدین پر رکے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس بستی کا نام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ پھر بیت المقدس کے پاس ایک بستی بیت اللحم میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ اسی سفر میں آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی
دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی، لیکن آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، اور جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اگر آپ اس طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد آپ نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ دنیا ہی ہے، دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بڑھیا کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے اور ڈاکہ ڈالنے والوں کے بھیانک انجام آپ کو دکھائے گئے۔ امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سر کو کچلا جا رہا تھا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے اونٹوں اور بکریوں کی طرح چر رہے تھے اور زقوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے۔ زقوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کڑوا اور زہریلا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی درخت نہیں کر سکتا۔ بدکاروں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے۔ ان دسترخوانوں میں سے کچھ نہایت بہترین بھنا ہوا گوشت تھا اور کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا یہ وہ عورتیں تھیں جن کے خاوند تھے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جایا کرتی تھیں۔ سود کھانے والوں کا انجام آپ کو یہ دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نگل رہے تھے۔ آپ کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو تو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے لیکن خود بے عمل تھے۔ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ پھر مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہ السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پھر جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ اسی سفر میں آپ کو دجال کی صورت بھی دکھائی گئی۔ اس کی شکل عبدالاعضیٰ ابن قطن جیسی تھی۔ یہ عبدالاعضیٰ جاہلیت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ آپ کو وہاں کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے تھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ کی جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح کے بڑے بڑے انگارے تھے، اور وہ لوگ ان انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی۔ آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے، وہاں کی مٹی مشک کی تھی۔ آپ نے جنت میں بڑے بڑے ڈولوں جتنے انار دیکھے، جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے تھے۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ ایک بیری کا درخت ہے۔ اس وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جبرائیل وہاں سے آگے نہیں جا سکتے تھے اور ایک بدلی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا اور اللہ نے آپ پر وحی اتاری، اے محمد جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے۔ اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی تب تک تمام امتوں کے لیے جنت حرام قرار دی گئی ہے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ یہ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے کم کرائی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 رہ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے دوران جہنم کے دروغہ سے بھی ملے۔ وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ تھا، اس کے چہرہ پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ جب اپنے بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے، یعنی معراج کا یہ اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ نہایت تھوڑے وقت میں مکمل ہوا، بالکل اصحاب کہف کے واقعے کی طرح کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے غار کے اندر کے وقت کو روک دیا تھا اور باہر ویسے ہی وقت چلتا رہا، اور 309 سالوں تک اصحاب کہف کو سلائے رکھا، اور جب وہ اٹھے تو ان کو یہی لگا
کہ صبح سوئے تھے اور شام میں اٹھ گئے۔ معراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی اور سورج ڈھل گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے امامت کرا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ معراج سے پہلے آپ صبح شام 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی اور صحابہ کرام نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس طرح جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کے اوقات اور طریقے سکھائے۔ ناظرین، حج کے دنوں میں مکہ میں دور دور سے لوگ حج کرنے آتے تھے۔ یہ حج اسلامی طریقے سے نہیں ہوتا تھا بلکہ اس میں کفریہ اور شرکیہ باتیں بھی شامل کر لی گئی تھی۔ ان دنوں یہاں میلے بھی لگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان میلوں میں بھی جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے ابو لہب بھی وہاں پہنچ جاتا اور آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذو الحجاز کے میلے میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، لیکن ابو لہب وہاں بھی پہنچ جاتا اور آپ کو پتھر مارتے ہوئے کہتا، لوگوں اس شخص کی بات ہرگز نہ سنو، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حنیفہ اور بنو عامر کے لوگوں کے پاس بھی گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر ہم آپ کی بات مان لیں اور آپ کی پیروی قبول کر لیں اور پھر جب اللہ آپ کو آپ کے مخالفوں پر فتح عطا فرما دے تو کیا آپ کے بعد یہ سرداری اور حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرداری اور حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے سونپ دیتا ہے۔ اس شخص نے کہا، تو کیا ہم آپ کی حمایت میں عربوں سے لڑیں، عربوں کے نیزوں سے اپنے سینے چھلنی کرا لیں اور پھر جب آپ کامیاب ہو جائیں تو سرداری اور حکومت دوسروں کو ملے؟ اس طرح ان لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ بنو عامر کے یہ لوگ پھر جب اپنے وطن واپس لوٹ گئے تو ان کے ایک بوڑھے شخص نے حج اور میلے کے حالات پوچھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا بھی ذکر کیا اور اپنا جواب بھی اسے بتایا۔ بوڑھا شخص یہ سنتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور افسوس بھرے لہجے میں بولا، اے بنی عامر، تم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں سے جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ بالکل سچا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی سچائی تمہاری عقل میں نہ آ سکی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے قبیلوں کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے دعوت قبول نہ کی۔ ان تمام تر ناکامیوں کے بعد آخر اللہ نے اپنے دین کو پھیلانے، اپنے نبی کا اکرام کرنے اور اپنا وعدہ پورا کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دنوں میں گھر سے نکلے۔ وہ رجب کا مہینہ تھا۔ عرب حج سے پہلے مختلف رسموں اور میلوں میں شریک ہونے کے لیے مکہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قبیلوں سے ملنے کے لیے عقبہ کے مقام پر پہنچے۔ عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے جس جگہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ وہاں آپ کی ملاقات مدینہ کے ایک قبیلے خزرج سے ہوئی۔ اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے مشہور قبیلے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ ان لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں سچائی ہی سچائی اور بھلائی ہی بھلائی نظر آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، یہودی ایک نبی کی خبر ہمیں دیتے آ رہے ہیں، آپ ضرور وہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے وہ آپ کی پیروی اختیار کر لیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ جب بھی یہودی اور مدینے کے لوگوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو یہودی ان سے کہا کرتے تھے کہ بہت جلد ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور ہم اس نبی کی پیروی کریں گے اور ان کے جھنڈے تلے اس طرح تمہارا قتل عام کریں گے جیسے قوم عاد اور قوم ارم کا ہوا تھا۔ اسی بنیاد پر مدینے کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں معلوم تھا اور اسی بنیاد پر انہوں نے فوراً آپ کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، بہت ساری ناکامیوں کے بعد یہ بہت زبردست کامیابی تھی اور پھر یہ کامیابی تاریخی اعتبار سے بھی بہت بڑی ثابت ہوئی۔ اس بیعت نے تاریخ کے دھارے کو موڑ کے رکھ دیا، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک زبردست خیر کا ارادہ فرمایا تھا۔ دراصل اوس اور خزرج دو سگے بھائیوں کی اولاد تھے، پھر ان میں دشمنی ہو گئی اور یہ دشمنی 120 سالوں تک نسل در نسل چلتی رہی۔
اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہم اوس اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نام پر انہیں ایک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو پسند فرمایا اور پھر یہ حضرات حج کے بعد مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ اگلے سال قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس کے چند آدمی مکہ آئے۔ ان لوگوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی۔ بیعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت ابو مصعب رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ نئے مسلمانوں کو دین سکھائیں اور قرآن کی تعلیم دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے مسلمانوں کو نماز پڑھانا اور دین کی تبلیغ کرنا شروع کی تو حضرت سعد بن معاذ اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کے بعد مدینہ میں اسلام اور تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر حج کے دنوں میں واپس مکہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں اسلام کی کامیابیوں کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ مدینہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے، ان میں سے جو حج کے لیے آئے تھے، انہوں نے فارغ ہونے کے بعد منہ میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے ارشاد فرمایا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنی ذات کی حد تک میں یہ کہتا ہوں کہ میری حمایت اور حفاظت کرو اور ایسا کرنے پر تمہیں جنت ملے گی۔ پھر وہ سب بول اٹھے، یہ نفع کا سودا ہے، ہم اسے ختم نہیں کریں گے۔ پھر سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اور آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے 12 آدمی الگ کیے، یہ 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم میرے جانثار ہو اور میرے نقیب ہو، تم لوگ اپنی قوم کی طرف سے اس طرح میرے کفیل ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ان کے کفیل تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مہاجروں کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اس بیعت کے ہونے پر شیطان نے بہت واویلا کیا، چیخا اور چلایا، کیونکہ یہ اسلام کی ترقی کی بنیاد تھی۔ جب یہ مسلمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے کھل کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ طور پر نمازیں پڑھنے لگے۔ چنانچہ مدینہ کے حالات سازگار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگجو قوم کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے تو انہوں نے مسلمانوں کا مکہ میں جینا اور مشکل کر دیا۔ روز بروز صحابہ کی پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ پھر ان صحابہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد صحابہ کرام ایک ایک دو دو کر کے چھپ چھپا کر جانے لگے۔ مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا اور انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ انصاری یعنی مدینہ کے مسلمان ان آنے والے مہاجرین کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عیاش بن ابو ربیعہ رضی اللہ عنہ 20 آدمیوں کے ایک قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر کی ہجرت کی خاص بات یہ تھی کہ مکہ سے چھپ چھپا کر نہیں بلکہ باقاعدہ اعلان کر کے نکلے۔ انہوں نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد مشرکین سے بولے، جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے یا اپنی ماں کی گود ویران کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھے جانے سے روک کر دکھائے۔ ان کا یہ اعلان سن کر سارے قریش کو سام سونگ گیا، کسی نے ان کا پیچھا کرنے کی جرت نہ کی۔ وہ بڑے وقار سے ان سب کے سامنے روانہ ہوئے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی اور ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔